नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रती बियदिकुल्लि माल मिन्नत। ये मकतूबात शरीफ से इंशाअल्लाह ताला आज का बयान है। ये दफ्तर अव्वल है, हिस्सा अव्वल है। मकतूबात शरीफ का दफ्तर अव्वल, हिस्सा अव्वल और मकतूब नंबर 4 है। और ये मकतूब भी हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद करीम को लिखते हैं, अपने पीर बुजुर्गवार को लिखते हैं। क्या प्यारा अंदाज़ है उनका। वो लिखते हैं कि हकीर तरीन खादिम की अर्ज़दाश्त ये है, यानी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो 1000 साल के मुजद्दिद हैं, वो अपने मुर्शिद के सामने अपने आप को हकीर तरीन खादिम की अर्ज़दाश्त ये है कि एक मुद्दत से बज़रिया ख़त मुबारक उस बुलंद आस्ताने के खादमों के मुतल्लक़ बंदा कुछ इत्तला और वाक़फ़ियत नहीं रखता, हर वक्त मुंतज़िर है। यानी मुर्शिद करीम उनकी जो आस्ताने के जो खादिमों हैं के बारे में कुछ इत्तला नहीं है, कोई ख़त वग़ैरह नहीं है, तो हर वक्त मुंतज़िर रहता हूँ। यानी दिल मेरा आपकी तरफ ही है, हमेशा इंतज़ार में आपके क्या कोई खैर ख़बर आएगी। वो फरमाते कि माह रमज़ान मुबारक की आमद है। इस माह मुबारक की कुरान मजीद के साथ जो तमाम कमालात ज़ाती और शियूनी का जामे है, दायरा असल में इस तरह दाखिल है कि ज़र्रा बराबर ज़िल्लियत इसकी तरफ राह नहीं पाती। वो फरमाते हैं कि ये रमज़ान मुबारक का जब महीना है, इसमें कुरान पाक का नज़ूल हुआ और इसमें कुरान पाक की ज़ाती और शियूनी यानी का जामे है और दायरा असल में इस तरह दाखिल है, असल चीज़ में इस तरह दाखिल है कि ज़रा बराबर ज़ीर साए के मुताबिक भी उसमें कोई किस्म की कोई दूसरी चीज़ राह नहीं पाती। और हकीकत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़िल अव्वल है, उनका साया अव्वल है, मुकम्मल मुनासबत रखता है। इसी मुनासबत की बिना पर इस मुक़द्दस किताब का नज़ूल इसी माह मुबारक हुआ। कुरान पाक में है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान मुबारक का वो महीना है कि इसमें कुरान हकीम का नज़ूल हुआ है। इस बात का मुस्ताक है कि इसी मुनासिबत की वजह से यह महीना तमाम खैरात और बरक़ात का जामे है। यानी अल्लाह ने अपना कलाम जो इस महीने में नाजिल किया तो तमाम महीने जितने महीने इन तमाम की खैरात और बरक़ात जो है वो इस महीने में तकसीम होती है, इस महीने में मिलती है। हर तरह की खैर और बरकत तमाम साल में जिसको भी पहुँचती है इस राह से पहुँचती है। वो फरमाते हैं कि पूरे साल के खैर और बरकत जो मामलात हैं जो इंसान को पहुँचते हैं वो इस महीने के ज़रिए उस शख्स को पहुँचते हैं। और फिर फरमाते हैं कि इस अज़ीमुल क़दर माह मुबारक की बेनिहायत बरक़ात का एक कतरा है। इस अज़ीमुल क़दर माह मुबारक की बेनिहायत बरक़ात का एक कतरा है। बरक़ात का महीना जो है ना, समझो एक कतरा है आपके सामने। अगर इस माह मुबारक की जमियत नसीब रही तो सारा साल जमियत हासिल रहेगी। यानी इस माह मुबारक में किसी ने अल्लाह की इबादत दिल जमी के साथ की, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, अपने मुर्शिद के साथ मुसलसल उनकी सोहबतों में बैठता रहा, अपने ज़िक्र व अस्कार करता रहा, दीगर जो मुर्शिद करीब ने जो मामलात उसको दिए हैं, जो अस्कार दिए हैं, जो अस्फाक दिए हैं, उसमें दिल जमी से लगा रहा, नेकियों की तरफ बढ़ता रहा। तो फरमाते हैं कि पूरा साल उसको जमियत नसीब है। वो पूरा साल वो इसी तरह इंशाअल्लाह ताला वो उसको जिस तरह इस महीने में उसने नेक अमाल किए, पूरा साल वो इसी तरह इंशाअल्लाह करता रहेगा। और अगर इस माह मुबारक में परागंदगी रही तो सारा साल परागंदगी पीछा नहीं छोड़ा। अगर इस महीने में क्या किया, रोज़े छोड़ दिए, नमाजें नहीं पढ़ी, सोते रहे, ज़िक्र अस्कार से गाफिल रहे, कुरान की तिलावत से गाफिल रहे, तो क्या फिर ये परागंदगी जो है पूरा साल जो है ना वो तुम्हें इसी तरह गफलतों में गुजरता रहेगा, नेक अमल कर नहीं सकोगे। तो कितना मुबारक है वो शख्स जिसके पास ये महीना आया और इससे राज़ी हो और खुश हो गया। और ख़राबी है इस शख्स के लिए जिससे महीना नाराज़ हो गया। अब एक चीज़ समझने वाली है कि ये महीना जब अल्लाह पाक हमें देता है तो समझने की बात है कि इस महीने में हम फजर की नमाज़ें भी माशाल्लाह हम उठते हैं, सहरी के लिए उठते हैं, सहरी में हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फिर वक्त पे जमात के साथ नमाज़ें भी पढ़ते हैं। फजर की नमाज जो हमारे लिए बहुत भारी होती है मगर रमज़ान में आसान हो जाती है। तहज्जुद की नमाज जो हमारे लिए केटू पहाड़ की तरह होती है,
مگر رمضان مبارک میں بہت آسان ہو جاتی ہے. جب رمضان پورا مہینہ ہم اس طرح کی عبادت کر سکتے ہیں تو یہ ایک پریکٹس ہے. اللہ پاک اس مہینے میں ہمیں پریکٹس کرا دیتا ہے. جیسے ایک فوجی جب لڑنے جاتا ہے، جنگ کرنے فوج میں جب داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، 1 سال تک ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ کرنے کے بعد اسے فوج کی دیگر معاملات عطا کیے جاتے ہیں. تو یہ مہینہ اللہ پاک نے ہماری ٹریننگ کے لیے رکھا. یہ رمضان مبارک کہ ایک مہینے میں دیکھو تم لوگوں نے اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے. سحری کے مطلب سحری کے لیے ہم ویسے اٹھتے ہیں تو ہم ویسے اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کریں. دوسرے مہینوں میں ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، پھر فجر نماز بعض جماعت مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. یہ سب کچھ معاملات کر سکتے ہیں، تو کیا عام دنوں میں ہم نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہماری ٹریننگ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس مہینے میں جو تم کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں، عام دنوں میں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مسجدوں سے دور ہوتے ہو؟ کیوں راتوں کو اٹھنے سے دور ہوتے ہو؟ اور پھر اس مہینے میں الحمدللہ ایسی اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے. کوئی ہم سے الجھتا ہے، کوئی ہم سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تم کیا یار چھوڑ یار، میں روزے سے ہوں یار، مجھے تنگ مت کر، میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ مت کر. تو عام دنوں میں یہ کیفیت ہماری نہیں رہتی، ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، معمولی بات کو الجھتے ہیں. تو یہ اس مہینے کی جو بندہ ٹریننگ کر لیتا ہے، جو اس مہینے میں الحمدللہ جو اس ماحول سے گزرتا ہے، جو عبادات سے گزرتا ہے، اچھی محفلوں میں بیٹھتا ہے، تو وہ اگر دل جمی سے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے وہ ان معاملات کو کرے مستقیم، تو اور مہینے میں اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے. یہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے کو تم نے راضی کر لیا، یہ مہینہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کے پاس جاتا ہے. اور رمضان کا مہینہ روزہ محشر ہماری کوئی اس سے راضی ہو کے گیا نہیں، رمضان راضی کے روزے میں اس روزے میں رکھے، تراویح میں پڑھی، عبادت بھی کی، گناہوں سے بچتا رہا اور اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، تو کیا ہوتا ہے، وہ رمضان راضی ہو کے جاتا ہے. جب رمضان راضی ہو کے جاتا ہے وہ روزہ محشر سفارش بھی کرتا ہے، سفارش کرتا ہے اللہ رب العزت. تو وہ اگر رمضان کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی برکات و خیرات جو اس مہینے میں رکھی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور جب وہ محروم اس مہینے میں ہوا تو ساری سال سمجھو محروم ہو جاتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جب روزے نہیں رکھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی نہیں کرتے ہیں یہ معاملات، پھر سارا سال پریشان، پھر بابوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بابا میرا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ بیماری آ گئی، یہ پریشانی ہوگی، میرا کاروبار نہیں چل رہا. تو خدا کے بندے، اللہ نے اتنا مبارک مہینہ تجھے عطا کرے جس میں ساری سال کی خیر و برکتیں رکھ دی تھی، وہ تو نے ضائع کر دیا. اب بابوں کے پاس بھاگنا اور پیسے خرچ کرنا اب اس پریشانی چکروں میں پڑ گیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ایسے خرابی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ رمضان کا مہینہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم خیر و برکت سے محروم ہو جائیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی ختم کی سنت بھی اسی تعلق کی بنا پر ہوتی ہے. اب دیکھا ہے آپ نے قرآن مجید جو ہے مسجدوں میں تراویح ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، اس میں ختم قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، قرآن پاک سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. لوگ بڑے شوق ذوق سے ماشاءاللہ مسجدوں میں جاتے ہیں. پھر ختم قرآن کے آخری 10 دنوں میں جو ہے نا وہ تاک راتوں میں خاص طور پہ 3 شبینہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو خاص طور پر بڑا محفلیں انعقاد ہوتی ہے تراویح میں ختم قرآن کی. تو کہتے ہیں کہ یہ اسی ختم قرآن سنت بھی اسی تعلق کے بنا پر معلوم ہوتی ہے کہ اس میں مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا تھا تاکہ تمام اصلی کمالات اور ذلی برکات میسر ہوں، تاکہ تمام ذل کہتے ہیں سائے کو، یعنی اس کے سایہ اور اس کے برکات بھی اللہ پاک ہمیں ہے. تو جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، امید ہے کہ وہ اس برکات سے محروم، یعنی دونوں کو جمع کریں، اس نے روزے بھی رکھے، ذکر و اذکار بھی کیا، اور تلاوت کثرت سے تلاوت کی. اس مہینے میں تلاوت کو زیادہ کیا اس نے، یہاں پہ قرآن کی تلاوت کو وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو جس نے جمع کیا، روزہ بھی رکھا اور تلاوت بھی کثرت سے کی، تو امید ہے کہ اس برکات سے محروم نہیں رہے گا اور اس کی خیرات سے روکا نہیں جائے گا. جو رمضان مبارک اللہ نے جو خیرات روزے کے رکھی وہ اس سے روکا، اس کو خیرات بھی ملے گی. وہ برکات جو اس مہینے مبارک کے ایام سے متعلق ہیں اور ہیں، اور خیرات جو کسی راتوں سے وابستہ ہیں اور ہیں. اللہ پاک نے دنوں میں، رمضان مبارک کے دن میں جو معاملات رکھے ہیں، جو خیر و برکتیں رکھی ہیں، جو فیوز و برکات رکھے، وہ دن کے الگ ہیں. یہ دن میں آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، کھانے پینے سے دور ہوتے ہیں، کھانا ہمارے سامنے ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے معاملات اللہ نے اور رکھے ہیں، خیر و برکتیں. اور راتوں میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کی حضور تہجد پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، یہ معاملات جو اس میں جو معاملات وہ کہتے ہیں کہ وہ الگ معاملات ہیں، یہ الگ خیر و برکتیں ہیں.
اب ایک سالکین کے لیے اس میں ایک بات ہے، جو سالک ہیں، جو رائے تصوف پہ چلنے والے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں تصوف کا، تو ان کے لیے بات ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم تصوف کی راہ پہ ہمیں کامیابی ملے، ہماری درجات بلند ہو، تو یاد رکھو اس مہینے میں روحانی معاملات سب سے زیادہ دیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں، رمضان مبارک میں جو روحانی درجات ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، جو کشف کے معاملات، دیگر جو بھی آپ سمجھ لیں، جو بھی روحانی معاملات ہیں وہ اس مہینے میں دیے جاتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے، جتنا وہ عمل کرے گا، جتنا ذکر و اذکار کرے گا، جتنا قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جتنا مرشد کے ساتھ صحبتیں کرے گا، جتنا شب بیداریاں کرے گا، جتنے گناہوں سے بچے گا، تو معاملات اتنے اس کو زیادہ ملیں گے پورے سال کے۔ رمضان مبارک میں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کو چیک مل گیا، چیک مل جاتا ہے، اب وہ چیک ہے بھائی 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد کا چیک تو مل گیا، 3 مہینے بعد اس کو کیش ہونا ہے، اس ڈیٹ پہ کیش ہونا ہے، تو معاملات ملتے ہیں اس مہینے میں، اور وہ چیک کیش ہوتا ہے 12 ربیع الاول کے دن، یعنی 12 ربیع الاول کو سے وہ جو معاملات روحانی دیے جاتے ہیں، 12 ربیع الاول سے وہ معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پورے سال کے لیے وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ پورے سال کی جو معاملات اللہ پاک اس میں عطا فرماتا ہے، 12 ربیع اول سے وہ معاملات کھلنا اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ سالکین جو رائے سلوک پہ چلنے والے ہیں، وہ اس ماہ مبارک میں زیادہ، بہت زیادہ، جتنا اس کو اللہ پاک توفیق دے، زیادہ زیادہ کوشش کریں، اور اس ماہ مبارک میں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ عبادت، اپنے اسباق، خاص طور پر اپنے اسباق قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ اسی راز کے بعد شاید یہ بات ہے کہ جلدی روزہ افطار کرنے کا حکم ہے، اور سحری میں تاخیر کرنے کے متعلق وارد ہوا ہے، یعنی جو دن کی معاملات ہیں وہ روزہ جلدی افطار کریں، حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ جلد افطار کریں، یعنی جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً افطار کے، اس پہ دیر نہ کرے، اور سحری میں تاخیر کرے، یہ نہیں کہ 2 بجے اٹھ کے سحری کر رہا ہے، کوئی 1 بجے سحری کر رہا ہے اور سو رہا ہے، وہ پھر اس معاملے میں تھوڑا سا معاملات اس کے کم ہوں گے، تاکہ دن اور رات کے وقتوں کے جو اجزاء امتیاز میں فرق معلوم ہو، فرق حاصل ہو، تمہیں جو معاملات دن اور رات کے جو معاملات تمہیں ملنے ہیں اس میں تمہیں فرق معلوم ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی رمضان مبارک کا آمد ہے، تو ہم اس آمد کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزہ، خاص طور پہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو روزے سے پہلے کسی مسائل کو اپنے حل کر کے ان کو کونے میں رکھ دیں، اور روزہ رکھیں، روزے میں اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنے اسباق پڑھیں، اور دنیائی معاملات کو پہلے سے حل کریں۔ جیسے عید آتی ہے، کیا عید کے دن ہم کپڑے لے کے سلواتے ہیں؟ کیا ہم چپلیں عید والے دن لیتے ہیں؟ یا قربانی والی عید آتی ہے، قربانی والا جانور ہم کئی لوگ تو سال پہلے لے کے وہ پالتے ہیں اور پھر اس دن ذبح کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں، یہ رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان خیر و برکتوں کا دن ہے، عید اسی کی ہوتی ہے جس نے رمضان میں محنت کی ہوتی ہے، تو عید والے دن اللہ تعالیٰ اسے اس محنت کا، اس مزدوری کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک میں ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کرے کہ جسے اللہ پاک عید والے دن مزدوری اس مزدور کی، تو اللہ ہمیں بھی اس مزدوروں میں شامل رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔